मेरा नाम है आलिया और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स। गिलगित बल्तिस्तान में हड़ताल तीसरे दिन दाखिल हो चुकी है, पहिया जाम हड़ताल। और वो प्रोटेस्ट जो एक महीने से हो रहा था, अब उसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इत्तेहाद चौक पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो नारेबाजी की। और उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है महंगा आटा नहीं खरीद सकते, सस्ता आटा चाहिए, टैक्स नहीं दे सकते। तो गिलगित बल्तिस्तान में हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे रीजन में अब प्रोटेस्ट फैल चुका है और दूसरे शहरों से लोग मोटर बाइक्स पे, रैलीज पे, ट्रैक्टर्स पे, जो उनके पास साइकिल्स पे बैठकर उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मजीद भी पहुंच रहे हैं। 3 डेज से शटर जैम हड़ताल है और इसमें जो हमें खबरें मिल रही हैं वो ये है, गिलगित बल्तिस्तान रिमेन शट फॉर द थर्ड डे ऑन संडे ड्यू टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीज इन सब्सिडीज, व्हीट प्राइसेस एंड अदर जो उनके और भी इश्यूज और मसाइल हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हैं ये अक्रॉस द रीजन चल रही हैं। प्रोटेस्टर्स मार्च करते हुए गिलगित फ्रॉम नगर, हुंजा, खिजर डिस्ट्रिक्ट वहां से होते हुए पहुंचते हैं और फिर जो जीबी रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि एक प्रोटेस्ट ऐसा हो रहा है कि तमाम शटर जाम हड़ताल है जब, तो कुछ भी नहीं चल रहा, उनको अपनी उनकी जिंदगी में बड़े मसाइल इस वक्त पैदा हो रहे हैं। फ्रॉम 1 मंथ ये वाला प्रोटेस्ट जारी है और अब यहाँ इस नुक्ते पर पहुंच चुका है। और इसमें जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने ये कॉल दी, हड़ताल की और प्रोटेस्ट की। और उसके बाद लोग जमा होना शुरू हो गए। फिर अंडर प्लान बी फॉर द प्रोटेस्ट थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स जो हैं वो निकल पड़े और उन्होंने फ्रॉम गिलगित सिटी फ्रॉम नगर ऑन फुट थ्रू कराकोरम हाईवे जो है वो संडे तक ये मार्च किया। और अब ये खबर आ रही है कि अब ये ऐलान कर दिया गया कि जितने भी और शहर और एरियाज हैं वहां से लोग आ रहे हैं और अब यहाँ पर इससे भी ज्यादा बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो उनकी डिमांड क्या है? आप ये देखिए, उनकी डिमांड क्या है? सस्ता आटा, खाने को नहीं है खाने को दे दो, और टैक्स नहीं दे सकते, पैसा नहीं है हमारे पास। तो ये डिमांड एक महीना हो गया, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं पूरी कर रहा। और अब उस पे कि फिर वहां पे जो नारे लग रहे हैं वो सुनाए नहीं जा सकते, प्रोग्राम में दिखाए नहीं जा सकते, दिखा दिए तो फिर तो उसमें यह है कि अब बिजनेसेस, रेस्टोरेंट, ट्रेड एक्टिविटीज जो हैं वो सब सस्पेंड हो चुकी हैं सारा। और जो वहां पे हालात हैं अब आप देख ही रहे हैं, आपको वीडियोज और हम जो पिक्चर्स हैं वो दिखा रहे हैं। गंदम की कीमत है 7 रुपए 50 पैसे, 20 रुपए किलो कर दी गई, वगैरह वगैरह। इस तरह की सारी सिचुएशन जो है वो हमारे सामने आ रही है। इसके ऊपर हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे और देखेंगे वहां पे क्या हालात हैं और आखिर क्यों जो कानों में जो है वो शीशा डाल लिया गया। यानी अजीब बात है वैसे। और ये हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की खवातीन जब आती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, इतने दिन बैठी रहती हैं, तब भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती, पता वो भी हल नहीं कर पाते। और अब यहाँ पर ये शुरू हो गया, ये भी हल नहीं कर पा रहा पाकिस्तान। तो अब हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी खबर जो है वो भी बड़ी खतरनाक खबर है और वो ये है कि इमरान खान को सजाए मौत दी जाएगी। ये बात सामने आ रही है। उनको जो अब सजा सुनाई जाने वाली है, तो उस पे उनकी बहन उज़मा ने ये कहा है कि इमरान खान को सजाए मौत देने की कोशिश की जा रही है, उनको ये सजा सुनाने के लिए जो है कहा जा रहा है। ये उन्होंने किसके मुतालिक कहा है, क्या कहा है, जरा सुनिएगा। कि जो रिजवान अब्बासी हैं वो प्रोसिक्यूटर हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं डिमांड करूंगा कैपिटल पनिशमेंट, वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को सजाए मौत हो, ये वो डिमांड है उनकी, एक ये समझ लें। दूसरा, उन्हीं का जो एक असिस्टेंट था, जो हमारे लॉयर्स ने वहां पे वाजे किया कि
کہ آپ ہی کا اسسٹنٹ جو اکتوبر نومبر میں آپ کے ساتھ آتا تھا پروسیکیوشن کے لیے، آج جج صاحب نے، جج ذوالقرنین نے اسی کو کھڑا کر دیا عمران خان اور شاہ محمود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ڈیمانڈ کروں گا کیپٹل پنشمنٹ. وہ چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیمانڈ کروں گا کیپٹل پنشمنٹ. وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت ہو. وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت ہو. یہ کہنا ہے عمران خان کی سسٹر علیمہ خان. اور علیمہ خان نے یہ بات کہتے ہوئے جب سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو چلی تو اس کے اوپر ایک ہنگامہ مچ گیا. اب دیکھیے یہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جو سزائے موت دینے کی سنانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ سزا بھی سنانے کی ضرورت کی. اب تو آگے الیکشن آ رہے ہیں تو اگر ان کے کیس پر الیکشن سے پہلے ہی اس وقت سزا سنائی جائے گی اور وہ سزا سزائے موت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ٹالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ الیکشن ہو ہی نہ. کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس کے بعد تو اینٹ سے اینٹ بج جانی، اس کے بعد جو ہنگامہ آرائی ہونی ہے، جو گھمسان کا رن پڑنا ہے. بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی تو علیمہ خان جب یہ کہی تھی تو اس کے اوپر موہد پیرزادہ جیسا پڑھا لکھا بندہ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا اس کے لیے آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا if my father were alive I would have asked him why you did not immigrate to any western country in 1957 after your MBBS from medical college, why you made us suffer under a fake identity that has no future. اتنی بڑی بات یعنی فیک آئیڈینٹی دیٹ ہیز نو فیوچر انہوں نے اپنے ملک کو پاکستان کو یہ بولا ہے. تو اس ایک ویڈیو کے اوپر انہوں نے یہ کہا، یعنی وہ اتنے ہی کو بفر گئے اور اتنے ہی وہ آپے سے باہر ہو گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے سچویشن اس ملک کی تو پہلے ہی میرا باپ جو ہے وہ لے کر چلا جاتا تو بہتر ہوتا کہ بجائے اس کے ہمیں یہ سفر کرنا پڑتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر موہد پیرزادہ صرف یہ کہہ رہے تو اگر ایسی سزا کا اعلان ہو گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر نے کیا کرنا پایا نا. جڑے 9 مئی گل کر رہے ہو تسی وہ تے بہت ہی کوئی چھوٹی گل رہ جانی ہے. جڑا ہونا ہے جو اینٹ سے اینٹ بجنی ہے پھر تو آپ کی سوچ سے باہر ہے اور وہ جو ہے وہ تو پھر گھمسان کرنا پڑے گا. پھر تو پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا اگر یہ سزا کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا. لیکن اس میں یہ کہ یہ صرف کہا جا رہا ہے، ایسا کیا نہیں جا سکتا. یہ بھی میں دیکھتی تھی میڈیا سوشل میڈیا پہ کہ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں جس ملک میں وزرائے اعظموں کو قتل کیا جاتا رہا، جس ملک کے پرائم منسٹرز قتل ہوتے رہے ہوں اور ان کو پھانسیاں دی جاتی رہی ہوں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ممکن نہیں؟ اوکے آپ یہ تاریخ اور ہسٹری تو ہمیں یہ نہیں بتاتی، وہ تو کچھ اور بتاتی. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں الیکشن لگتا نہیں ہے کہ ٹالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ٹالے. الیکشن جو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ الیکشن ہوں گے ٹائم پر. یہ پہلے بھی کئی باتیں کی جاتی رہی کہ جناب الیکشن جو ہیں یہ اس لیے کیا جا رہا ہے یہ چیز کہ الیکشن نہ ہو یہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ الیکشن تو ہوں گے لیکن اس میں ایک اور بات یہ ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کسی اور طرف لگانا ہو. وہ کہنا نا جناب تسی جو ہے نا اتھے جا کے بیٹھ جاؤ تو وہ جو ہے وہ کسی اور لائن پر لگ جائیں. اور وہ لائن کیا ہو کہ جب یہ اعلان ہو تو وہ پھر جو ہنگامہ آ رہی جو گھمسان کا رن پڑے گا ان کی ساری صلاحیتیں اور ساری انرجیز اور ٹائم جو ہے وہ اس طرف لگ جائے گا کہ ہمارے جو لیڈر ہے وہ تے آوے ہی آوے تو انہوں نے سزا سنا دیتی ہے تسی اور وہ بھی یہ والی سزا. تو وہ جب ان کی جو انرجیز ہیں وہ اس طرف کر دی جائیں گی ڈائیورٹ تو پھر الیکشن کی جو تیاری ہے اس کی ہے اس میں وہ ہار جائیں گے یا اس پہ توجہ نہیں دیں گے. تو پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی پہلے ہی ان کے لیے تو جو ویڈیوز آ رہی ہیں جو گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو مارا جا رہا ہے، جو پکڑ پکڑ کے گاڑیوں میں جو ہے نا گالیاں تو پہلے دیتے ہیں اس کے بعد مارتے ہیں اس کے بعد پیٹتے ہیں اور پھر گاڑیوں میں ڈھال کے جس طرح وہ الیکشن کیمپینز کے دوران جو کچھ جو ہے وہ پائن جو مطلب کہ کتم کتا اور ہاتھا پائی اور جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں تو ان کے لیے اور یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو پہلے ہی اپنے ان کی ساری انرجیز اس چیز پہ ویسٹ ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو گرفتار ہونے سے کیسے بچائیں اور پٹنے سے کیسے بچائیں. تو یہ جو ہے یہ اچھا بہرحال یہ ہے خبر. اور اب جب فیصلہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ آیا. لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ کرنا اتنا آسان نہیں اور لیکن ہسٹری اور پاس بھی ہمارے سامنے ہیں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور آگے تو اس سے بھی زیادہ حیران کن خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ زیاد حامد صاحب کو ایبڈکٹ کر لیا گیا. چکے گئے ہیں زیاد حامد صاحب، اٹھا کے لے گئے ان کو، وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، مسنگ پرسنس میں شمار ہو گئے. یہ خبر مجھے سوشل میڈیا پہ ایک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ملی اور وہ جو ہے وہ اس کو ٹویٹ کر رہا ہے اور شیئر کروا رہا ہے.
اور زیادہ جگہوں پہ نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی جو ٹویٹ آ جائے وہ پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹویٹ. اس میں جناب کوئی نام ہے راضیہ خان، آگے پاکستانی پرچم لگا. ان کا لال ٹوپی زید حامد. اب دیکھیں لال ٹوپی کتنی بری بات ہے، کیوں آپ ان کو کہہ رہے ہیں لال ٹوپی؟ اتنی خوبصورت وہ ٹوپی پہن کے اپنا ایک سٹائل بنا کر بیٹھ دیں، ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں لال ٹوپی ہیز بین abducted by unknown men from his residence. میں بڑا حیران، میں نے کہی کیسے ممکن ہے، مطلب چکنے والے ہی چکے گئے ہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ نیچے جب میں نے کامنٹس دیکھے تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا he is against PTI and Imran Khan and pro-army establishment. Nothing will happen to him. اچھا میں نے اوکے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور نے لکھا drop him in remote Hindu Kush mountain. It's his favorite place. دیکھیں کتنی بری بات ہے. I like his YouTube channel. It's stress reliever. یعنی جتنے کامنٹس آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ دعا کی جائے کہ بھائی ہم ان کو کہتے ہیں کہ جلدی بھیج دیا جائے ان کو واپس، اور یہ کیا ہو گیا، کنڈیم کیا. دیکھیں ان سے ہمارے جتنے مرضی اختلافات، میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں اگر وہ چکے گئے. مجھے اس پہ یقین نہیں آ رہا، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو کسی کے ساتھ بھی، یعنی کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اٹھا کر جو ہے وہ لے کر جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو ہزاروں 20 سالوں سے چکے گئے واپس نہیں آئے تو آئے تھے پھر. اچھا پھر جو ہے یہ تو سچویشن ہے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ پھر میں نے کہا اچھا ذرا دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا واقعی بات سچ ہے. تو میں نے پھر کیا کیا کہ ڈھونڈا کہ زید حامد صاحب کا اکاؤنٹ کون سا، ذرا دیکھا جائے کہ کیا ان کے اکاؤنٹ پہ انہوں نے کچھ لکھا. پھر میں نے کہا وہ تو خود جو ہیں وہ مطلب اندر اگر چکے گئے تو کون لکھے گا، وہ کیسے لکھے. میں نے کہا ہو سکتا ہے ان کے گھر والوں میں سے کسی نے لکھ دیا. اچھا جی مجھے اکاؤنٹ ملا تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، زید حامد نے خود لکھا ہے دس از ناٹ ٹرو، وی ورک فار ISI who will abduct us. اچھا سوری، مجھے یہ پتا چلا یہ پڑھنے کے بعد کہ وہ اکاؤنٹ فیک ہے. یہ جو زید حامد صاحب یہ لکھ رہے ہیں اوپر وہ جو ہے نا وہ لافٹر کی ایموجی وہ بنی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہمیں کون کر سکتا، اسیتے آپ کیا بات کریں، ہمیں کسی کی مجال. میں نے کہا مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ لال ٹوپی صاحب کو جو ہے اٹھایا جا سکے، نو وے. لیکن اگر ایسا ہوا تو بڑا غلط ہوا ہے. ویسے تو وہ سعودی عربیہ میں ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس دی تھی سعودی عربیہ کے حوالے سے اس کے اوپر خطرہ ہے، لیکن وہ تو پاکستان کے اندر ہے. پاکستان میں کوئی نہیں ایسا کر سکتا ان کے ساتھ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سعودی عربیہ کی طرف سے کوئی شکایت وکایت کی گئی ہو تو انہوں نے کہا ہو کہ 5000 تھوڑی دیر آگے ایتھے بہ جاؤ تو یہاں پہ رہ لیں چند دن، اٹس اوکے. وہ جس طرح اور بھی لوگ اچھے جگہوں پہ رہتے نظر بند ہوتے ہیں لیکن اپنے بڑے لیوش لائف سٹائل گزارتے رہتے ہیں، تو زید حامد صاحب بھی ہو سکتا ہے کہیں پر جو ہے وہ اس وجہ سے ان کو ٹھہرایا گیا ہو. تو جو بھی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ واپس آ کے وہ کہیں شیخ رشید صاحب کی طرح 40 دن کا چلہ مجھ سے کٹوایا اور میرے ساتھ یہ کچھ کیا انہوں نے. لیکن ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اگر ان کو اٹھایا گیا ہے. کسی کے ساتھ بھی آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے، اور کسی کو بھی اس طرح نہیں کیا جا سکتا. اچھا جی، اور ایک آخری خبر آپ کو ہم دیتے ہیں، اور وہ ذرا ہم فورن افیئرز سے ریلیٹڈ تھوڑی سی خبر لے لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ گیس پائپ لائن منصوبہ جو ایران اور پاکستان کے بیچ ہے، گیس لائن منصوبہ، ایران نے ڈیڈ لائن بڑھا دی. تہران کا پاکستان پر ذرا تھوڑا سا زور دیا گیا کہ سنجیدگی دکھائیں پلیز، اس کو جو ہے وہ ذرا سیریسلی لے لیں ان معاملات کو. انہیں کہا گیا ہے جو ایران ہے اس نے بہت زیادہ کیونکہ لیٹ ہو چکا ہے یہ ایران پاکستان IP گیس پائپ لائن جو ہے اس پہ انہوں نے پاکستان کو ایک بار پھر کہا ہے کہ ذرا تھوڑا سا سیریسلی اس کو دیکھیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور پاکستان کو 180 ڈیز کی ڈیڈ لائن سپٹمبر 2024 تک بڑھا دی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیڈ لائن ہم اس کو بڑھا رہے ہیں یہ ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا کیونکہ آپ کے تو مسائل اور ہیں. مطلب کیسے اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا اور کون کرے گا؟ یہ جو ڈیلی بیسس پر مسائل اور ایشوز پاکستان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے یا ایران پاکستان گیس پائپ لائن زیادہ اہم ہے؟ مجھے بتائیں. ایران بھی مطلب دیکھ نہیں رہے وہ پاکستان کے اندر کتنے مشکل حالات ہیں اور کیا زیادہ ضروری ہے تسی کی کر دے پئے ہو. تو انہوں نے کہا 180 دن کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ سپٹمبر 2024 تک بڑھا دی گئی، اور اگر پاکستان نے ابھی بھی پازیٹیو رپلائی نہیں دیا تو ایران پیرس میں قائم بین الاقوامی ثالثی فورم میں جو انٹرنیشنل کورٹ ہے وہاں پر جائے گا فورم میں، اور پاکستان کے خلاف $18 بلین کا ہرجانہ دائر کرے گا. ایرانین ڈالر $18 بلین پائن کی گل کرے، 18 بلین روپیز نہیں اکٹھے ہو سکتے. اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.